40 दिन की नौसत रहती है। ठीक है, तो गैर हाजिरी नहीं कीजिए, बेला हो जाता, बहुत मजबूरी है तो ठीक है, समझ में आता है। चलिए, फैज़ अहमद फैज़ को हम लोग पढ़ेंगे। फैज़ अहमद फैज़ बहुत मशहूर नज्म निगार हैं, पूरी दुनिया जानती है, और बड़े कारनामे भी हैं। कौम को जगाने में फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत अहम कारनामा अंजाम दिया है। अच्छा, कोई भी नज्म और गज़ल क्यों लिखता है, या कोई भी अदीब किताब क्यों लिखता है? अपने माशरे की अक्कासी के लिए। किसके लिखता है? माशरे की अक्कासी और फलाह बहबूद के लिए कोई भी किताब लिखने वाला समाज की अक्कासी को सामने रखकर, समाज के मसाइल को सामने रखकर किताबों को लिखता है, और समाज को जगाने और संभालने की कोशिश करता है। तो फैज़ ने ये बड़ा काम किया है अपने नज्म के ज़रिए। हम आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। आप लोग हमें सिर्फ एक मरतबा फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश वफात कमेंट कीजिए, बस कमेंट कीजिए सब लोग। 1900, जल्दी बताइए। 1911, 1984, अच्छा, 1984, ठीक है। ये फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश और वफात है, जो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या याद होना चाहिए, आइए देखते हैं। हयात, हयात और खिदमत दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। करें फैज़ के अजदाद का सिलसिला नसब सहारनपुर के राजपूत फरमा रवा सीन पाल से मिलता है। तो वो तो हम नहीं देखेंगे, एक चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे। इकबाल का जब जिक्र आता है तो फैज़ का भी जिक्र आता है। वफात के हिसाब से आता है ना, या पैदाइश के हिसाब से सियालकोट में? फैज़ की पैदाइश कहाँ हुई थी, और जो है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी, या दोनों की वफात? तो अल्लामा इकबाल के जो सिलसिले नसब जो है ना, वह कश्मीर के पंडित से है, राजपूताना घराने से है। लेकिन फैज़ का कहाँ के है? सहारनपुर का। ये मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। ऐसा ना ये कह दे कि अल्लामा इकबाल और जो है कि फैज़ अहमद फैज़ के सिलसिला नसब सहारनपुर के राजपूत से मिलता है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे। उनके परदादा, फैज़ के परदादा का नाम सर बुलंद खान और दादा का नाम साहबजादा खान था। ये याद रख लीजिए, कभी खुदा पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है। चलिए, फैज़ की वालिदा का ताल्लुक एक ज़मींदार ख़ानदान से था। फैज़ के नाना का नाम अदाफत अदाफत खान था। फैज़ का आबाई ज़रिया माश का शिकार था। देखिए, लेकिन फैज़ के वालिद जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद खान था, ये याद रख लीजिएगा, फैज़ के वालिद का नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद खान, का शिकारी की तरफ मायल न होकर तालीम की तरफ मुतवज्जे हो गए। यानी फैज़ के जो वालिद थे, वो शिकार करने की तरफ उनकी तबीयत मायल नहीं हुई, वो तालीम की तरफ। जैसे गालिब, गालिब के आबाजात क्या थे? लड़ाकू थे। लेकिन गालिब ने अपना रवैया, अपना रुख कहाँ इख्तियार किया? तालीम की तरफ और इल्म अदब की तरफ। उन्होंने इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। इस ज़माने में भी जिसको अंग्रेज़ी आती है, फ़्रेंच आती है और दीगर ज़ुबानें आती है, वो आगे है। तर्ज गुफ्तगू और फ़ारसी ज़ुबान पर अच्छी दस्तरस के ज़रिए वह काबुल चले गए, जहां अफ़गानिस्तान के अमीर मोहम्मद अब्दुर्रहमान ने उनकी आला सलाहियत को देखते हुए उन्हें शहज़ादी का अतालिक मुकर्रर किया। अतालिक कैसे करें? जैसे आज भी हैदराबाद में भी जो ज़्यादा साहब सरवत हैं, साहब दौलत हैं, तो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करते। वो कैसे? वो अपने घर पर बुलाते हैं, 8-10 हज़ार 15 हज़ार जो भी रुपया देना देते हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अतालिक अब थोड़ा इससे ऊपर के दर्जे की है। वो क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर आप में से कोई साहब दौलत है, अल्लाह करेगा सब हो, तो अपने पास ही एक उस्ताद को मुकर्रर कर देता है कि आपका खाना पीना सारी चीज़ हमारे यहाँ है, तनख्वाह हमारे यहाँ, और आपका काम है हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो सर्फ करना। समझ गए? तारीख का मतलब यह है। इसके अलावा वो अफगानिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से भी 3 बरस तक लंदन में रहे। इसी दौरान उन्होंने बैरिस्टरी का इम्तिहान पास कर लिया और अफगानिस्तान के अमीर मोहम्मद अब्दुर्रहमान की भतीजी सायरा खान से निकाह कर लिया। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया, यानी फैज़ की पहली बीवी का इंतकाल हो गया था। एक दफ़ा हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में उनका नाम भी मुलव्वस कर दिया गया था।
ان کے مشہور کا قدم کر دیا، ٹھیک ہے، جن کے سبب انہوں نے سیالکوٹ کا رخ کیا اور یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ تو فیض نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ وکالت کا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ فیض کے والد شعر و ادب میں غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے۔ اس زمانے کے مشہور ادبا و شعراء بشمول علامہ اقبال سے ان کے گہرے مراسم بھی تھے۔ شعر و ادب کے ساتھ سلطان احمد خان کون تھے؟ والد کو سماجی اور ملی سرگرمیوں سے بھی رغبت تھی۔ دیکھیے آپ پڑھائی پڑھ رہے ہیں نا، میرے والد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، گاؤں کی بھی بات ہوتی ہے کبھی کبھی، تو آپ لڑکی ہیں یا لڑکا؟ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوں گی جو آپ سے مشورہ لیتی ہوں گی کہ دیدی یا اپی ہمیں ہماری مدد کیجیے، ہمیں آگے بڑھنے کی طرف ہم کو رجحان دلائیے، یا ہمیں بھی شوق ہے آپ کے ساتھ پڑھنے کا۔ تو آپ کے لیے یہی ہوگا کون سا کام؟ ملی اور سماجی کام۔ یہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے ہفتے میں 10 منٹ ٹائم نکالیے، اپنے چچزاد بہنوں کے لیے، اپنے خالازاد بہنوں کے لیے، اپنے کزن کے لیے ان کو بتائیے کہ پڑھائی کے امپورٹنٹ یہ ہے اور یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس چیز کو جاننے کے بعد یہ بہت اہم چیز۔ چلیے آگے۔ تو فیض نے بھی وکالت کی۔ فیض کے والد شعر و ادب میں غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے، یعنی فیض کے آبا و اجداد تو معاش کے شکار میں لگے رہتے تھے، لیکن فیض کے والد صاحب تعلیم و تربیت کی طرف اپنا ذہن لگائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فیض کے والد بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ اس زمانے کے مشہور ادبا و شعراء علامہ اقبال بھی ان کو جانتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ممبر، انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کے صدر اور انجمن حمایت اسلام کے سرکردہ بھی رکن بھی تھے، یعنی ان تینوں عہدے پر وہ فائز تھے۔ اچھا آگے آجائیے۔ انگریزی، اردو اور فارسی زبان پر قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے ان کی تصانیف بھی حد درجہ اہمیت کی حامل رہی۔ اچھا آگے دیکھیے۔ اب کہہ رہے ہیں فیض کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں 13 فروری 1911۔ 13 فروری 1911 میں فیض کی پیدائش، وفات ہوئی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہ آپ کو لکھ لیجیے فوراً۔ چونکہ فیض کے والد ایک کامیاب وکیل تھے۔ اب دیکھیے فیض کے والد بھی وکیل تھے، فیض بھی وکالت کیے تھے، فیض کے والد بھی وکیل تھے، لہذا ان کی پرورش شہزادوں کی طرف ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے گھر میں زیادہ آرام و آسائش کے سامان ہوں گے اس کی پرورش بھی اسی طرح ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ کے لیے جاننا ضروری تھا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کیا جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ 1915 میں فیض کو داخل کرایا گیا۔ کہاں داخل کرایا گیا؟ انجمن اسلامیہ کے مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ آج سے 100 سال پہلے جو تعلیم گاہ ہوا کرتے تھے نا، سشما سن رہی ہو؟ آج سے 100 سال پہلے جو پڑھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی اس سب کا نام کیا تھا؟ مدرسہ تھا۔ کیا نام تھا؟ مدرسہ تھا۔ آج جو حالات ہیں تو جو رخ ہو گیا ہے نا، الگ بٹ گیا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی سمجھا دوں، صاف کر دوں کو، آج کے جو مدرسے ہیں اور آج سے 100 سال کے پہلے کے مدرسے ہیں، دونوں تھوڑا سا فرق تھا۔ وہاں سب پڑھتے تھے، سارے ہندوستانی، چاہے سشما ہو، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ سبجیکٹ کیا ہوتے تھے؟ تو اردو عربی تو ہوتے ہی تھے، پرشین ہوتے تھے، میتھ بھی ہوتے تھے، منطق فلسفہ بھی ہوتے تھے، اور دیگر علوم ہوا کرتے تھے، طب کی پڑھائی ہوتی تھی، ڈاکٹریٹ کی پڑھائی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اسی میں کسی کو اسپیشلسٹ پڑھنا تھا مذہب کا تو وہ بھی پڑھائی ہوتی تھی اس کی۔ وہ مدرسے جب ذکر آتا ہے، جیسے پریم چند مدرسے ہم پڑھے ہیں یا دیگر لوگ، اس سے اس کو دھیان رکھنا ہے۔ آگے آ جائیے۔ اچھا، لیکن یہ تعلیمی سلسلہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ 1916 میں انہیں ایکاچ مشن اسکول بھیج دیا گیا۔ پھر اسکول چلے گئے وہ، اسے اعلیٰ درجہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے کہ میٹرک پاس کیا، اور پھر جو اہم صرف اس کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ جو سوال نہیں آتا اس طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اور پھر 1934 میں عربی زبان میں بھی ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ عربی زبان میں بھی انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، فیض احمد فیض نے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس طرح ماہر ادیب، ماہر عالم اور فاضل ہو گئے۔ چونکہ ابتدائی سے طبیعت میں شعر و سخن کی سرگرمی تھی، چونکہ والد صاحب شاعر تھے، چنانچہ نوجوانی میں ہی شعر گوئی کی طرف راغب ہو گئے۔ اس معاملے میں گورنمنٹ کالج نے اہم رول ادا کیا۔
یہاں کے ادبی ماحول نے ان کی شاعری کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ اس سلسلے میں حافظ محمد تاج الدین مشتاق دہلوی شاگرد خواجہ میر درد کی شاگردی اختیار کی۔ فیض شاعری کے علاوہ ہندسہ، حیت، موسیقی، ریاضی، علم عروض اور جفر سے بھی واقف تھے۔ یہ سب پرانے زمانے کے علوم ہیں۔ جیسے ایک علم ایسا ہے کہ آپ چلیں گے تو آپ کے پیروں کی نشانی کو دیکھ کر لوگ بتا دیں گے کہ آپ کا آگے کا کیا معاملہ ہے۔ علوم ہیں، صحیح غلط کے بعد دوسری چیز ہے۔ ایسا بھی دنیا میں ہے۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہاتھ دے کر لوگ اپنی قسمت بتاتے ہیں۔ تو ایسا لوگوں کو تجربہ ہے، صحیح غلط دوسری چیز ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ فیض خط ظفر کے بھی ماہر، یہ یاد کر لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو دے دے خط نسخ، خط نستعلیق اور دیگر خط کو دے دے۔ خط ظفر کے بھی ماہر تھے۔ خط ظفر اب اس کو دیکھنا پڑے گا خط ظفر ہے کیا۔ چلیے اچھا تھوڑا سا یہ دیکھ لیے اب فیض کی رسائی کہاں جو کہاں ہاتھ کی لکیر دیکھ کر بتاتے تھے اس کو، جی سر ہاں ہے نا، بتائیے۔ جو ہاتھوں کی ہاتھ کے ریکھا دیکھ کر جو بتاتے تھے نا، وہ بھوشیوانی اسی کو بولتے ہیں۔ ہاں بھوشیوانی، وہ آج کل کے زمانے میں بھوشیوانی، اس کا بھی ایک علم ہوتا ہے۔ جیسے جو ہے ہندسہ دیکھ کر علم ہندسہ ہے، علم حیت ہے، علم موسیقی ہے، ریاضی ہے، عروض ہے، جفر ہے، یہ سب اسی طرح۔ اب دیکھیے فیض احمد فیض کس سے وابستہ تھے؟ کہ درباری شاعر تھے۔ اب دیکھیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فیض کی درباروں تک بھی رسائی تھی۔ اس معاملے میں وہ امیر کبیر شمس العمرا ثانی کے دربار سے وابستہ تھے۔ وہ فیض کے ہم عمر تھے اور ساتھ ہی ہم ذوق بھی۔ اس کے توسط سے فیض نے بادشاہ وقت سکندر جاہ بہادر آصف ثالث کے دربار تک رسائی حاصل کی تھی۔ فیض نے 4 بادشاہوں نظام علی خان بہادر، نظام سکندر جاہ بہادر، نواب ناصر الدولہ اور نواب افضل الدولہ بہادر کا عہد دیکھا۔ یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ فیض نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ 4۔ کبھی بھی یہ سوال آ سکتا ہے۔ فیض نے کہاں تک بادشاہت حاصل کر دی؟ کہاں تک حاصل کی تھی؟ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ بتائیے آصف بہادر شاہ، بہادر آصف ثالث، بہادر آصف ثالث، ٹھیک ہے آگے آجیے۔ فیض کی ملازمت کا دور موروثی منصب آصف جائی سلطنت سے مقرر تھی، ٹھیک ہے۔ انہیں ناصر الدولہ نے 500 روپے اور امیر کبیر نے 300 روپے ماہوار مقرر کیے۔ اس کے علاوہ انہیں سالار جنگ کے پاس سے 200 روپے مشاہیر ملا کرتے تھے۔ یہ امپورٹنٹ ضرور آپ کو یاد کر لینا ہے کہ فیض نے کتنے حکمرانوں کا زمانہ دیکھا؟ 3 حکمرانوں کا، 3 دیا نا یہاں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 3 حکمرانوں کا زمانہ دیکھا، نواب سکندر جاہ، نواب ناصر الدولہ اور نواب افضل الدولہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دیکھ لینا ہے۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کام کی طرف، لے کے چلتے ہیں، چلیے یہاں دیکھتے ہیں۔ فیض نے پاکستان ٹائمز جو پیپر تھا اس سے بھی وابستہ تھے، یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کریں فیض بطور ایک تجربہ کار صحافی ماہنامہ ادب لطیف لاہور کو بھی مدیر رہ چکے تھے۔ یہ سوال اگر آ جائے کہ ادب لطیف کا جو ہے کہ مدیر فیض رہے یا نہیں رہے، تو فیض تھے، یاد ہونا چاہیے ہم کو، ٹھیک ہے۔ 1 اپریل 1964 کو بھی پھر تدریسی میدان میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اس وقت کراچی کے ایک پسندیدہ علاقہ لیاری میں عبداللہ ہارون کا کالج قیام عمل میں آیا۔ یہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی آبادی تھی۔ اس علاقے میں کالج کو قائم کر کے فیض کو پرنسپل کا عہدہ بھی پیش کیا گیا، انہوں نے قبول کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو آپ یاد رکھنا ہے۔ تھوڑا سا اور 2 لائن دیکھ لیجیے، پھر میں آپ کو نظم پڑھواؤں گا جو اصل ہے۔ یہ دیکھیے فیض نے 2 فلموں میں مکالمے اور گانے لکھے۔ کون کون فلمیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
जागो हो सवेरा, ये आपको याद रख लेना है। फैज ने फिल्म में काम किए हैं, बिल्कुल किए हैं। कौन सा फिल्म है? जागो हो सवेरा, जो 1959 में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म पर बैनुल अक़वामी एजाज मिला। और दूसरी फिल्म दूर है सुख का गांव, ये तो सबको ही कहता है ना, सर सुख नहीं है जिंदगी में, तो दूर है सुख का गांव। एक इस फिल्म में जो मुकालमे किसने लिखे? तो फैज अहमद फैज ने। इसके अलावा कुंवल, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, और जो है चांद सूरज, कैदी, फरंगी वगैरह में भी फैज के गाने शामिल हैं। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधे सीधे। फैज तरक्की पसंद थे, वाबस्ता थे, आपको याद होना चाहिए बस। उसके आगे आपको मुताला कर लेना, बहुत अहम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं कान दे रहा हूँ, मुताला करके आना है। और मैं आपको कारनामे की तरफ लेकर चलता हूँ कि क्या क्या कारनामे हैं, क्या है। फैज का दायरा सलाहियत नस्र और नज्म दोनों में काबिल सताइश, ये आपको याद रखना है। हो सकता है पूछ ले कि नज्म और नस्र, क्या फैज नज्म और नस्र दोनों लिखते थे? है ना? क्या है? दोनों लिखते थे, दोनों लिखते थे। इस सिलसिले में अगर बात शेरी मजमूओं के ताल्लुक से की जाए तो फैज का पहला मजमूआ नक्श फरियादी है। कौन है? नक्श फरियादी, ये आपको याद रखना है। उनकी शायराना पहचान बनी। इस मुख्तसर से मजमूए में जो नज़में और गज़लें हैं वह बेशतर मश्क सुखन की शहादतें पेश करती हैं। इस मजमूओं की नज़मों पर इश्क मोहब्बत की रूमानी फ़िज़ा छाई हुई हैं, और नौजवानी के जज्बात की तमन्नाएं और हसरतें उनमें बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। लेकिन बाज़ नज़में नए नए जागते हुए समाजी शूर की तरफ इशारा करती हैं। इस शूर में कुछ दर्द नाकी है, कुछ एहतजाज और कुछ इनकलाबी इरादे भी शामिल हैं, मगर मरकज़ नज़र हुस्न और इश्क ही है। ज़िंदगी से हुस्न और इश्क ख़त्म हो जाए तो इंसान बेजार हो जाता है, इंसान बेजार हो जाता है। हुस्न और इश्क का मतलब क्या है? कि जहाँ रहें वहाँ प्यार से रहें, जिसके साथ रहें मोहब्बत के साथ रहें, इसी का नाम तो हुस्न और इश्क है। जहाँ हुस्न नहीं है वहाँ इश्क नहीं है, और जहाँ इश्क नहीं है वहाँ हुस्न नहीं है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप जिससे मोहब्बत करते हैं लेकिन हुस्न नहीं, आप भाग जाएंगे। अब इसी तरह जिसके पास हुस्न नहीं लेकिन आपके अंदर से वो चाहत नहीं है या उसकी तरफ तवज्जो नहीं, तो भाग जाएंगे। तो हुस्न और इश्क दोनों होना जरूरी है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। करें गजलों के अशार खास तौर इसी कैफियत का माज है। अभी देखिए इस मजमूए में शामिल, कौन मजमूए में? नक्शे फरियादी में कौन कौन सी नज्म, इसको देख लीजिए। कुत्ते, चंद रोज और मेरी जान, इकबाल, यास वगैरह। अब एक सवाल आ जाएगा कि इकबाल पर नज्म किसने लिखी है? तो फैज अहमद फैज ने लिखी है। चंद रोज और मेरी जान, ये नज्म किस मजमूए में शामिल है? नक्शे फरियादी में शामिल है। यास, यगाना चंगेजी यास, जो नज्म है नाउमीदी के नाम से ना, यास किसने लिखी है? फैज अहमद फैज ने। किस में शामिल है? नक्श फरियादी में शामिल है। आगे आइए। दूसरा मजमूआ कलाम का नाम दस्ते सबा है। यह ज़िंदगी के तजर्बात, वाक़यात के मुशाहदात, हक़ाइक़ के मुताले और बुलूग फ़िक्र का सामान मुहैया कराता है। इस मजमूओं की नज़मों में रोमान से इनकलाब की तरफ पेश कदमी तेज़तर होती जाती है। खारजी व दाखिली वारदात ने तबाह शायर में एक ऐसा सोज पैदा किया जिसने उसके हौसले बढ़ा दिए, और एक फितरी गुदास ने कुछ वलवले उभारे हैं। इस मजमूए में शामिल नज़मों में सियासी लीडर के नाम, दस्ते सबा में कौन कौन सी नज़म शामिल है देख लीजिए। सियासी लीडर के नाम किसकी नज़म है? फैज़ की। मेरे हमदम मेरे दोस्त, फैज़ अहमद फैज़ की। अय दिले बेताब ठहर, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है, जो दस्ते सबा में दाखिल है। देखिए ये जो नज़म है सुबह आज़ादी, बहुत मतलब पूछा है, बहुत मतलब इम्तिहान में। अब ये कभी हो सकता है पूछ ले कि किस में शामिल है, तो दस्ते सबा में शामिल है। लौहो कलम, सरे मक्तल, निसार में तेरी गलियों के, शीशों का मसीहा कोई नहीं, जिंदा की एक शाम, जिंदा की एक सुबह। जिंदा की एक शाम हो, जिंदा की एक सुबह, किसमें दाखिल है? तो ये दाखिल है दस्ते सबा। अब आगे आ जाइए। फैज का तीसरा मजमूआ क्या है? जिंदा नामा।
اس میں کون کون سی نظمیں شامل ہیں دیکھتے ہیں. اچھا وہ بھی شامل ہے اس میں. اور کہہ رہے ہیں کہ کہاں گیا ہاں اس مجموعے کی اہم نظموں میں ملاقات، دریچہ، ہم لوگ تاریخ راتوں میں مارے گئے. یہ کس میں شامل ہے؟ جلدی سے کمنٹ کیجیے تو ایک مرتبہ. آپ لوگ سب سست پڑ گئے ہیں، کمنٹ کیجیے ایک مرتبہ. زندہ نامہ میں کس میں شامل ہے؟ ملاقات، دریچہ، ہم جو تاریخ راتوں میں مارے گئے. یہ نظمیں تینوں کس میں شامل ہیں؟ یا زندہ نامہ میں شامل ہیں. جی اس کے بعد ہے یہ فیض کی دوسری جو مجموعہ ہے دستہ سنگ. دستہ سنگ بھی اس میں غزلیں شامل ہیں. اس کے بعد آ گیا جی یہ سروادی سینہ، اس میں سیاسی حالات شامل ہیں. ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے بس اس پر نظر رکھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی. چھٹا کلام کیا ہے؟ یہ دیکھیے شام شہر یارہ. شام شہر یارہ. چلیے تھوڑا سا یہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. سروادی سینہ میں جو نظم شامل ہو کیا ہے؟ غبار خاطر محفل ٹھہر جائے، خورشید محشر کی لو، جر سے گل کی صدا، فرش نومیدی دیدار، حذر کرو میرے تن سے. یہ سب نظمیں شامل. اب آگے آ جائیے. اچھا شہر یارہ بھی تھی اس میں جو شامل نظمیں، اس میں کون کون تھی؟ ہم تو مجبور تھے اس دل سے، فیض کی نظمیں. ڈھاکہ سے واپسی، بہار آئی، لینن گراڈ کا گورستان، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، امید سحر کی بات سنو. یہ نظمیں. پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے میرے دل میرے مسافر، قرآن سے بھی ایک مجموعہ ہے. اس مجموعے میں بھی متون موضوعات کو ملحوظ رکھا گیا جس میں پھول مرجھا گئے سارے، منظر، تین آوازیں، یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے، ہم تو مجبور وفا ہیں، قوالی، کیا کریں، فلسطینی بچے کے لیے لوری. ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے. فلسطینی بچے کے لیے لوری فیض کی نظمیں. کس کی نظمیں؟ فیض کی. کس مجموعے میں شامل ہے؟ میرے دل میرے مسافر. چونکہ کیا ہے کہ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ سوال پوچھ لے تو ذہن رکھیے گا. اور آخری مجموعہ کلام ہے غبار ایام. ٹھیک ہے نثر میں دیکھ لیجیے آپ. نثر میں کیا ہے؟ تنقیدی مضامین میزان، یا صلیبی میرے درجے میں خطوط ہے، متاع لوح و قلم مضامین کا مجموعہ ہے، ہماری قومی ثقافت یہ تقاریر کا مجموعہ ہے، ماہ و سال آشنا ای کیوبا یہ دونوں سفر نامہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمیں ایک مرتبہ کمنٹ کیجیے. سمجھ میں کیا آنا ہے؟ جہاں میں نشان لگایا اس کو یاد کر ڈالنا ہے. جلدی بتائیے. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دقت ہوئی تو بتائیے ہم کو. جو میں نشان لگا دیا اس کو یاد کر لینا ہے. جو میں نشان لگا دیا ہوں اس کو آپ کو یاد کرنا ہے تاکہ کچھ نہیں کرنا. چلیے اب کچھ نظم پڑھوا دیتا ہوں آپ سے، پھر ان کا کام ہو جائے گا. اب سیدھے سیدھے میں آپ کو نظم طرف لے چلتا ہوں. چلیے نقش فریادی کی ایک نظم ہے خدا و وقت نہ لائے. میں ان کا انداز کو کچھ اس طرح دیکھیے. خدا و وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تم، سکون کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے، تیری مسرت پہ ہم تمام ہو جائے، تیری حیات تجھے تلخ جام ہو جائے. یعنی زندگی ہی تلخ ہو جائے تو انسان کیا جیے گا، کیا زندگی جیے گا. وہ کہہ رہے ہیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں وہ آخر میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں خدا و وقت نہ لائے کہ تجھ کو یاد آوے، وہ دل کی بے قرار اب بھی ہے، وہ آنکھ جس کو تیرا انتظار اب بھی ہے. وہ کہہ رہے ہوں گے. چلیے آگے آگے جی. اچھا ایک ان کی نظم ہے جو آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تنہائی ہے نا، تنہائی ہے، میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دیر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کا ثبات. یہ آپ نے پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا. ٹھیک ہے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ فیض کی نظموں کا سارا حسن ان کی فضا میں گھلا ملا ہے. ان کے یہاں ایک خاص فضا و ماحول ہوتا ہے. وہ غم کی ایک شام خاموش فضا میں سانس لیتے ہوئے دکھتے ہیں. وہ الفاظ کے ذریعے ایک ایسی فضا کی تعمیر کرتے ہیں جس میں الفاظ جادو جگاتے ہیں اور اپنی اہمیت کو کم کرتے ہیں، خود کی روح کو قاری کے سامنے لے آتے ہیں. چونکہ وہ تنہائی اور انتظار کے شکار ہیں اس لیے جب جب وہ انتظار میں جلتے ہیں
ان کا سارا وجود انتظار کے حصار میں آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فیض نے 2 نظمیں تنہائی اور انتظار کے عنوان کے تحت سے لکھ دی. تنہائی اور انتظار دیکھیں تنہائی پر پڑ چکا ہے، انتظار کا ہے. جو حسرتیں تیرے غم کی کفیل ہیں پیاری. کفیل مطلب کفیل نام نہیں ہے، یہ جو غم کی جو حسرت ہے جو تمہارے لیے کافی ہو جا رہی ہے وہ ہے. ابھی تلک میری تنہائیوں میں بستی ہیں طویل راتیں، ابھی تک طویل ہیں پیاری، اداس آنکھیں ابھی انتظار کرتی ہیں. فیض کی نظم لکھ لیجئے. لیکن یہ انداز پوری نظم پر میں نہیں ملتا. اختتام پر فیض کا غم اس پر حاوی ہونے لگتا ہے. وہ تھک کر نڈھال ہوتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں قسم تمہارے بہت غم اٹھا چکا ہوں میں، غلط تھا دعوی صبر و شکیب آ جاؤ، قرار خاطر بیتاب تھک گیا ہوں میں. آپ لوگ بھی اپنے محبوب کو لکھیے تھک گیا ہوں آ جاؤ. ٹھیک. اب ایک نظم تنہائی ہے، یہ تو آپ کو پڑھا دیا تو اوپر، یہ پورا آپ کو پڑھ لیں گے، مشہور نظم ہے. چلیے دوسری نظم چلتا ہوں آپ کو تب پڑھ ڈالیے. پڑھتے نہیں ہیں تو براہ کرم میری بات مانیے، جو نظم میں بتا رہا ہوں وہ پڑھ ڈالیے. آپ کو اتنی اچھی کتاب ملے گی نہیں، پورے ہندوستان میں اتنی اچھی کتاب نہیں ملے گی آپ کو، ایک دم شارٹ میں آپ کو دیا ہوگا. چلیے. نثار میں تیری گلیوں کے، آپ اس کو بتا سکتا ہے کہ فیض کی یہ جو نظم نثار میں تیری گلیوں کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ ابھی بتایا تھا، بتا دیجئے کوئی بھی. نقش فریادی. نقش فریادی. چلیے. نثار میں تیری گلیوں کے ایسو وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، بہت ظلم کے دست بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. کتاب آپ کو دے چکا ہوں عبدالعلیم. یہ کتاب میں آپ کو دے چکا ہوں، اس یونٹ کے لیے ہے یہ. آپ کیا سوال کر رہی ہیں؟ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزارتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں، بجھا جو روز زندہ تو دل پہ سمجھا ہے. اور کہاں گیا، ہاں کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفتے سایہ دیوار و در جیتے. عبدالعلیم آپ بھی بتاؤں گا آپ کو کبھی، یاد بھی سن لیجیے. جب پڑھاؤں تو پڑھائی پر دھیان دیجیے، کتاب کیا ہے نہیں آپ کو کام نہیں آئے گا. اکثر میں آپ کو بتا دوں، آپ سے زیادہ لوگوں کو بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جن کے پاس پی ڈی ایف دنیا بھر کا ہے، اور جتنی فوکس ان کو کتاب کو پڑھنے اور یاد کرنے میں کرنی چاہیے اس سے زیادہ ان کی فوکس رہتی ہے پی ڈی ایف میں کیا چل رہا ہے، اس پر نہیں جانا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں لکھنے کا خود عادی ہوں چیزوں کو، اور لکھ کے لے کے جاتا ہوں کلاس میں. پہلے سے میرے سر نے پہلے ہی دن میرا کاپی بند کر دی، بولے مظفر کیا کر رہے ہو، میں جو بول رہا ہوں اس کو تم ایک دم ریکارڈ کر لو دماغ میں. چونکہ کاپی میں لکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر لکھنے پر منحصر ہو جاؤ گے تو پھر زندگی پر لکھنے پر دماغ رہے گا، کہاں کہاں کاپی لے کر ڈھوؤ گے. بات میرے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، میں کہنے کیا مقصد ہے. زیادہ زیادہ چیزوں کو دماغ حاضر رکھیے. اب میں جو کہوں سنیے. سر نے میرے کافی بند کر دیا اپنے ہاتھ، سب بچے ہنسنے لگے، حالانکہ میں ریفرنس لکھ کے گیا تھا. چلیے ایک نظم میں 2-4 لائن پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. یہ داغ داغ صبح آزادی، بتائیے کس میں شامل ہے؟ یہ ابھی بتایا تھا. چلیے بتائیے، دھیان سے سننے ہوں گا تو یاد ہوگا. صبح آزادی کس میں؟ دست صبا میں، نقش فریادی میں، کس میں شامل؟ بتائیے جلدی سے. نقش فریادی میں. دست صبا میں ہے. چلیے دست صبا 2 لائن 4 لائن پڑھتے ہیں. یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، کوئی انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فرق کے دشت میں تاروں کی آخری منزل،
کہیں تو ہوگا سب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے صبح آزادی ہے یا کیا ہے شب آزادی ہے، کوئی بھی شعر پوچھ سکتا ہے. چلیے آخر کا شعر دیکھ لیجیے. جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجرا کا کچھ اثر ہی نہیں. کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغے سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجاتے دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اس میں فیض کی نظم تھی. آج کے لیے رہنے دے اور پڑھاتے ہیں. چلیے بتائیے فیض کا ہے تو پڑھنا پڑے گا. رہنے دیں. علی صدر جعفری، علی صدر جعفری پڑھا دیتے ہیں. علی صدر جعفری یہاں کے داخلے نصاب نہیں ہے تو 40 سے پڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے 5-7 منٹ ٹائم دیجیے. ٹھیک ہے نا. اور جو آگے ہیں تو دکھا دیتا ہوں. کم سے کم ایک نظم پڑھا دیں گے 45 کا اتنا کر دیتے ہیں. علی صدر جعفری کا تعلق کہاں سے ہے تو اتر پردیش سے، ضلع بلرام پور سے. کہاں سے؟ اتر پردیش ضلع بلرام پور. 26 نومبر 1913 کو پیدا ہوئی. آپ کو یاد رکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ 1913 کو. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں بس دکھانا نہیں ہے، لیکن سامنے آ گیا تو میں دکھا دیتا ہوں. کچھ چیزیں اور دکھتی ہیں تو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیے دوسری جنگ عظیم سر پہ کھڑی تھی. علی صدر جعفری کے تعلق سے سیب سید ثبت حسن دیکھیے. جس وقت مجاز سردار جعفری اور میں نے مل کر ماہنامہ نیا ادب اور ہفت روزہ پرچم لکھنؤ سے جاری کیا. اسپین میں جمہوریت کا پرچم سرنگوں ہو چکا تھا. برطانیہ اور فرانس کی فاسسٹ نواز حکومتوں نے چیکو سلاواکیہ کو ہٹلر کے حوالے کر دیا تھا. یہ ایک تحریک ہے بس آپ کو دکھا دیا تھا کہ بارے میں انہوں نے لکھا ہے. وہ بہت نہیں جانا ہے، میں جتنا ہوں نہیں جانا ہے. آئیے وفات دکھا دیتا ہوں آپ کو، باقی آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو پڑھ لیجیے گا. 1913 میں پیدائش ہوئی تھی اور 1 اگست 2000 کو وفات ہوئی تھی. اتنی یاد ہو گئی؟ اتنا یاد کر لیجیے بس. نہیں ان کی ایک نظر پڑھا دیتے ہیں اس کا کبھی کوئی نہ. اچھا یہاں دیکھیے ٹھیک سے پڑھا دیں. یہ دونوں پڑھا دیتے ہیں. آپ میں سے کوئی پڑھیے ایک آدمی. چلیے پڑھنا ضروری ہے. چلیے جلدی آپ میں دونوں سے کوئی ایک آدمی، آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے جلدی سے. تخلیقی اور علمی میدانوں میں ان کی تبازات اور مستند تصانیف کے ترجموں سے قطع نظر شاعری اور نثر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. شعری تصانیف میں ان کا پہلا مجموعہ پرواز جو 1943 میں شائع ہوا. 1948 میں نئی دنیا کو سلام کا منظر عام پر آیا. خون کی لکیر کے عنوان سے شعری سرمایہ جس میں پرواز کی بھی منتخب تخلیقات شامل ہیں. 1949 میں امن کا ستارہ کے عنوان سے 1905 میں ایشیا جاگ اٹھا طویل نظم. 1951 میں پتھر کی دیوار کے عنوان سے. 1953 میں ایک خواب اور کے عنوان سے. 1964 میں پیرہن شرر 1965 میں پیراہن شرر کے عنوان سے. 1965 میں لہو پکارتا ہے کے عنوان سے. 1968 میں ان کی تخلیقات کے یہ مجموعے شائع ہوئے. اس کے علاوہ ایک مجموعہ ترانہ جمہور کے عنوان سے سوویت یونین کے بارے میں ان کی نظموں کا انتخاب 1978 میں شائع ہوا. بہت اچھا. یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے اس لیے پڑھا دیا تاکہ چونکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی بغل سے بھی پوچھ لیتا ہے. پڑوسی کا بھی
کہتے ہیں نا جب آدمی پڑھتا ہے تو پڑوسی بھی گرفتار میں آ جاتا ہے. فیض کو پوچھتے پوچھتے علی سردار جعفری کو پوچھ لیں گے تو دقت ہو جائے گی. آگے آئیے. نثری تخلیقات میں سردار جعفری کا پہلا افسانوی مجموعہ منزل کے عنوان سے 1938 میں شائع ہوا. منزل کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ علی سردار جعفری کا. 3 مختصر ڈرامے کے عنوان سے ڈراموں کا مجموعہ 1942 میں شائع ہوا. یہ کس کا خون ہے؟ یہ پوچھا جا چکا ہے 1943 میں. پیکار کے عنوان سے 1944 میں. ترقی پسند ادب کے عنوان سے ان کی مشہور کتاب 1955 میں. لکھنؤ کی 5 راتیں کے عنوان سے ان کی ایک کتاب 1965 میں. اور اقبال شناسی کے عنوان سے ان کی کتاب 1959 میں. پیغمبرانہ سخن کے عنوان سے ان کی کتاب 1970 میں. ترقی پسند تحریک کی نصف صدی کے عنوان سے 1987 میں. سرمایہ سخن کے عنوان سے سن 2000 میں ان کی نثری کارنامہ شائع ہوا. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. اس کو ضرور یاد کر لیجیے گا، پیدائش وفات اور یہ کتاب، پھر آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا.